बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर पे आपका मेज़बान एक खसूसी मेहमान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हेल्थ इश्यूज के हवाले से क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट हमारे प्रोग्राम में रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में आपके सामने यहाँ पे आते हैं और हम सबको एजुकेट करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, परहेज के हवाले से और इलाज के हवाले से। हमारे आज के मेहमान क्लासिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीम अख्तर। जनाब डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जनाब ये बताएं कि आपका अपना तारुफ, कहाँ से ताल्लुक, आपके वालिद मोहतरम कहाँ से तालीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अख्तर है और मैं मीरपुर से ही हूँ। मैंने यू मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर बाद में मैंने FSE के लिए, FCPS के लिए ट्रेनिंग के लिए मैंने ना AFIC से ट्रेनिंग की है और MS से और AFIC से। उसके बाद फिर इधर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था तो फिर वापस सर्विस में आ गए, डेपुटेशन पे गए हुए थे। आप इस वक्त कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मीरपुर में, जो कि हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक इदारा बनाया, उनकी सोच थी, उनकी विजन थी। अब इस इदारे के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज से बढ़ के एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरफ भी आप जा रहे हैं। जी, KIC हाजी साहब की एक वो बड़ी कावश थी और उनका एक ख्वाब था जो कि अहलियाने मीरपुर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और एक ज़रूरत भी थी कि हमारे बहुत सारे दिल के मरीज़ जो हैं वो बेचारे एमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही सर्विसेज अपग्रेडेशन ना होने की वजह से पिंडी रेफ़र कर दिए जाते थे और रास्ते में ही उनके साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते थे। हाजी साहब ने बड़ा एक दूर की सोच रखते हुए KIC का संग बुनियाद रखा और इसमें हमारे जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट साहिबान हैं जैसे डॉक्टर औरंगजेब साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब, उनका बड़ा वो तावन था। हाजी साहब के साथ मिल के उन्होंने एक दूरदराज नताइज के लिए एक बड़े इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और अभी जो है दिन ब दिन सर्विसेज में बेहतरी आ रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का हम जो डॉक्टर साहब सुनते हैं तो उसमें आपके यहाँ पे जाहिर है कि आपने ऐसे इदारों से ट्रेनिंग की है जहाँ पे तो सैकड़ों के हिसाब से हफ्तावार वहाँ पे एंजियोग्राफीज एंड प्लास्टिक हो रही होती हैं। तो मीरपुर में KIC में एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? KIC में अभी हम महदूद पैमाने पे कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आजकल सेहत कार्ड जो है वो यूज़ हो रहा है, जो आज़ाद कश्मीर से बाहर जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे सेहत कार्ड को उस तरह वैल्यू नहीं दी गई। अगर सेहत कार्ड हो ना तो यहाँ पे भी 24/7 सर्विसेज स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन कार्ड ना होने की वजह से ये एंजियोग्राफी प्रोसीजर थोड़ा सा महंगा होता है तो लोग वो अफोर्डेबिलिटी इशू आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादती है कि मीरपुर में एंजियोग्राफी के लिए सेहत कार्ड को अलाउ नहीं किया जा रहा। इसके लिए हमारे कार्डियोलॉजिस्ट साहिबान ने और हमने बड़ा वो कोशिश भी की है कि एटलीस्ट सेहत कार्ड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को डोर स्टेप पे ही एंजियोग्राफी की सहूलियात मिले, क्योंकि जितना कार्डियोलॉजी में टाइम जो होता है वो एक बड़ा वो कीमती होता है। जितना टाइम ज़ाया होगा उतना ज़्यादा नुकसान और इंसानी जान को खतरात होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड जो ही वो सहूलत शुरू होती है हम 24/7 जो है वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत से कॉरिडोर्स के अंदर जो है इसके मिनट्स बनते हैं, इसके हवाले से नोट्स लिए जाते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कंसर्न्ड अथॉरिटीज से, चाहे वो महकमा सेहत के लोग हैं, चाहे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं और चाहे वो ऐसे लोग हैं कि जो आगे इनको मुख्तलिफ तजावीज़ बना के देते हैं। जनाब डॉक्टर नदीम अख्तर साहब ने, जो कि क्लासिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये एक हर्डल जो पेश है कि अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में वहाँ पे अलाउ किया गया है हेल्थ कार्ड के ऊपर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मीरपुर में इसकी इजाज़त होनी चाहिए। हमारे अक्सरियत लोगों की वो मिनी लंदन के रहने वाले बरतानवी रहायशी नहीं हैं, बल्कि गरीब लोग हैं और
یہ جو امراض ہیں, ڈیزیزز ہیں, یہ نہیں دیکھتی کوئی امیر ہے یا غریب ہے, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. مہربانی فرما کر مریضوں کا اور غریبوں کا کچھ خیال کریں. اچھا ڈاکٹر ندیم اختر صاحب, تھوڑا سا ہم چلتے ہیں ذرا بیماریوں کی طرف. یہ جو ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر, یا عرف عام میں لوگ کہتے ہیں جی مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے, یہ بیماری کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بیسیکلی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک تو لائف سٹائل آ جاتا ہے, دوسرا جو ہے ہماری ڈائٹ کا ہے, اس کے علاوہ جو اپنا ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس میں بہتری کے لیے بھی چیزیں کی جاتی ہیں. جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل کو وہ بہتر کریں. آپ روزانہ کی بنیاد پہ ورزش کریں, کم از کم آدھا گھنٹہ واک کر سکتے ہیں. یہاں پہ بے شمار ایسی پلیسز ہیں جہاں پہ ریگولر واک ہو رہی ہے. نیند اپنی پوری کریں, پریشانیاں, تناؤ, ذہنی تناؤ جن سے ہوتا ہے ان سے بچا جائے. اپنی ڈائٹ کو امپروو کریں, کھانا جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے, اپنے میل ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے نیند اپنی پوری کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری سیکنڈری کازز بھی ہوتی ہیں, اور پھر ان کا ارلی ڈائگنوسس بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے کئی دفعہ پیشنٹ اڈاپٹ کر جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ہم سالانہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اینولی آپ اپنا بلڈ پریشر 1-2-4 دفعہ چیک کروائیں, اور اگر کوئی علامات ہوں تو وہ پہلے بھی چیک کروایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بلڈ پریشر کی وجوہات ہیں بہت ساری ہیں, کیا اس میں کوئی جینیاتی یا وراثتی وجہ بھی ہوتی ہے؟ فیملی ہسٹری بڑی امپارٹنٹ ہے اس میں یوزلی جو جینیٹکس ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن میں. اس کے لیے جن کے پیرنٹس میں ارلی ایج میں اگر خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر ہائی آتا ہے تو ان کے بچوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ریگولر اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں, اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو ڈیلی روٹین لائف کا حصہ بنائیں. اچھا, ہم اگر اپنی ایشین یا پاکستانی سب کانٹیننٹ, پاکستان انڈیا ایک ہی جیسی تقریباً ہماری خوراکیں ہیں, مسالے دار چیزیں ہم پسند کرتے ہیں, گریسی قسم کے کھانے ہم پسند کرتے ہیں, اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آئل کم یوز کیا جائے, گھی کم یوز کیا جائے, اور پھلوں اور سبزیوں کی طرف ذرا رغبت رکھی جائے, ہم شاید اس طرف تھوڑا سا کم دھیان دیتے ہیں. جی بالکل, ہمیں ایک تو آئلی چیزیں جو ہیں, چکنائی والی چیزیں, اس سے احتیاط کرنی چاہیے, اور کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ نمک سے پرہیز کیا جائے. یوزلی ہم لوگ سالٹ جو ہے بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنی روٹین لائف میں ایکسرسائز کو شامل کرنا چاہیے کہ ڈیلی ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہ ہو تو 5 days a week 30 minutes یوزلی ریکمنڈیشن ہیں کہ 30 منٹ تک ڈیلی کی بنیاد پہ واک کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں. ویسے آج کل جو ماحول ہمارا جا رہا ہے, مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے, بے روزگاری جو ہے اس کا بھی برا حال ہے, تو سٹریس فری اپنے آپ کو رکھنا یہ کس حد تک ہمارے اختیار میں ہے؟ زندگی سادگی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے. بالکل سر, اپنی خواہشات کو محدود کیا جائے, اور دوسرا جو ہے وہ نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا جائے, یہی اب ہو سکتا ہے. باقی تو خیر گورنمنٹ لیول کی باتیں ہیں وہ. بالکل ایسے ہی ہے جی. سامعین, اس وقت ایک بڑے کارڈیالوجسٹ جنہیں ہم FCPS کوالیفائڈ کلاسیفائڈ کارڈیالوجسٹ کہتے ہیں, ڈاکٹر ندیم اختر صاحب ہمارے مہمان ہیں. کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے آپ نے ٹریننگ کی, اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرپور کی مٹی ہی سے تعلق رکھتے ہیں, کلیال سے بلانگ کرتے ہیں, یہ جو علاقہ ہے, اور یہیں پہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی انگلینڈ چلے جائیں, وہاں جا کے پاؤنڈز میں کمائی کریں, ملینز آف روپیز کمائیں منتھلی؟ کوئی دل نہیں چاہتا؟ نہیں, دل تو کرتا ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آئی تھنک کہ ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ سروسز پرووائڈ کی جائیں. اور بہت سارے لوگ ہیں, کچھ لوگ بیچارے مجبوری کی حالت میں جاتے بھی ہیں
جو حالات سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اپنی قوم کو سرو کیا جائے. ماشاءاللہ. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیملی فیبرک کے اندر جو لوگ ذرا خاندان کا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے ڈاکٹر دوست ہیں کہ جو بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن کو ریجیکٹ کر کے اسی ملک میں رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں گے، یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کی نشانیاں ذرا 4-6 بتا دیں، اگر کسی کو خدا نخواستہ ہو رہا ہے تو اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ وہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہا ہے. سر اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیشنٹ کو عام طور پہ چھاتی میں درد ہوتا ہے، اور یہ ڈیفیوز سا پین ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، عام طور پہ چلنے پہ ہوتا ہے یا کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو، اور اس میں پسینہ آتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، بازوؤں کی طرف درد جا رہا ہوتا ہے، جبڑے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جو بھی آپ فیل کریں کہ خدا نخواستہ کہ ایک عجیب سا درد ہے جو چھاتی میں، اس میں پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم ایک ڈسپرین کی گولی فوراً گھر میں ہو بندہ وہ گول کے دے دے. اس سے کافی وہ جو نقصان خون کی نالیاں بند ہونے سے ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ عام جہاں پہ بھی آپ کو شک ہو کہ خدا نہ خواستہ کہیں دل کی وجہ سے چھاتی میں پوری چھاتی کو جکڑن ہو گئی ہے، تو ایک ڈسپرین کی گولی جو کہ عام گھروں میں موجود ہوتی ہے وہ ایک پانی میں گول کے پی لیں. فوری طور پر پھر ایسے پیشنٹ کو لے کے آپ کارڈک سینٹر میں بالکل. اس میں یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو کم سے کم چلائیں. اگر پیشنٹ کو موو بھی کر رہے ہیں، نہ ہاسپٹل جاتے ہیں، تو ویل چیئر پہ موو کریں اور بالکل ریلیکس کریں، انہیں کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے اور سیدھا ہاسپٹل ایمرجنسی میں آ جائے. اچھا، یہاں KIC کے اندر چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 24/7 جو ہے آپ کے پاس ایمرجنسیز رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ ڈاکٹر صاحبان ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ سوڈو انجائنا، نقلی انجائنا ہوتا ہے، پین کوئی میدے شیدے کا ہوتا ہے، لوگ ڈر کے مارے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دل کا درد ہے. تو سوڈو انجائنا میں اور ہارٹ کے پین میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو دل کا درد ہوگا یہ لگاتار اور سخت قسم کا ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہو بھی تو آپ ہاسپٹل میں ضرور ایک دفعہ ایمرجنسی میں چیک کروا لیں. کئی دفعہ ایٹیپیکل پریزنٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے خاص طور پہ ایشین کنٹریز میں ایٹیپیکل پریزنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو پیٹ میں معدے میں درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن انڈر لائنگ ڈیزیز جو ہے وہ کارڈیک ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ اننیسیسری وہ پرولونگیشن آف پین ہو رہا ہے تو آپ ہاسپٹل میں لازمی ایک دفعہ دکھائیں. اس کو رول آؤٹ لازمی کیا جائے. اس وقت ڈاکٹر ندیم اختر صاحب ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور پہ ہمیں دل کی بیماریاں، امراض قلب کے حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور میں آپ یہاں پہ سروسز انجام دیتے ہیں. سن آف دا سوائل ہیں، کشمیر کی دھرتی سے، میرپور سے آپ کا تعلق ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آئیں آپ ضرور ہمارے کوسچن بینک میں جمع کروا دیں، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. جناب ڈاکٹر ندیم اختر صاحب، ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں ہمارے پاس بہت سے سوالات اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم پوچھتے رہتے ہیں. سائمہ بی بی ہیں، انہوں نے سیکٹر B5 سے یہ سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ یہ جو ہیں برگر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ کھاتے ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بظاہر بڑے موٹے ہو رہے ہیں. کیا یہ صحت مند رجحان ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں برگر بھی ایک وہ فوڈ آئٹم ہے، کھانا چاہیے لیکن ایک حد تک ہو. اس میں آپ اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں، ایکسرسائز ایڈ کریں اور کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ برگر یوز کریں، زیادہ استعمال نہ کریں ڈیلی بیسس پہ. پھر اس میں سٹارچ اور فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، پھر آگے ایک نئی وہ سٹوری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جی خوشحال صاحب ہیں، انہوں نے ڈڈیال سے ایک سلام دیا ہے اور یہ ان کا سوال ہے خوشحال صاحب کا. ڈاکٹر صاحب میری عمر 62 سال ہے اور مجھے انگلینڈ میں رہتے ہوئے کوئی 27 سال ہو گئے ہیں. میں اس وقت دل کا مریض ہوں اور دل کی کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائیاں کھاتا ہوں. فزیکل ایکٹیویٹی میری بہت کم ہے. سگریٹ پہلے پیتا تھا لیکن اب چھوڑ دیے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے سگریٹ پینے کی. تو میں اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کروں؟ اس میں ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ نے سگریٹ چھوڑ دیے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اپنی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا بڑھائیں. اپنی جب وہ سگریٹ کی طلب ہو تو اپنی
اٹینشن کہیں کسی اور طرف ڈائیورٹ کر لیں. اس کے علاوہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے میڈیکیشنز بھی اویلیبل ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ نیکوٹین گمز اویلیبل ہیں یہاں پہ, ایون کہ میرپور میں بھی ہیں, تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ جب زیادہ ضرورت ہو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو نیکوٹین گمز سے بھی وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کریں. اگر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ یہاں پہ او پی ڈی میں ایک دفعہ مل لیں اور پھر اس کے بارے میں مزید مشورہ دیں. جی خوشحال صاحب, اللہ آپ کو خوشحال رکھے. اس وقت ڈاکٹر ندیم اختر صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں دل کی بیماریوں کے حوالے سے, احتیاطوں کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, اب یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ میرپور میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت کم اوقات کے لیے یہاں پہ اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی اویلیبل ہے. ہم عموماً سنتے ہیں کہ دل کا کوئی ہارٹ اٹیک کے ساتھ مریض کہیں پہ کارڈک سینٹر میں رپورٹ ہوا پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, فوراً ایس کے انجیکشن, اسٹیپٹوکائنیز انجیکشن ہے جو کہ لگا دیا جاتا ہے. اور اب مجھے آپ جیسے صاحبان نے ہی ایجوکیٹ کیا ہے کہ اب پرائمری اینجیوپلاسٹی اس کا بنیادی سب سے بیسٹ حل ہے جس کا 100% یا 99% رزلٹ ہے, جبکہ اسٹریپٹوکائنیز کا 60% رزلٹ ہے. تو یہ کیا اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ ہم یہاں پہ پرائمری اینجیوپلاسٹی فوراً کیوں نہیں کر پاتے میرپور میں؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دل کا اٹیک ہے وہ عام طور پہ خون کی نالی بند ہونے سے ہوتا ہے, اس میں ایس کے دیا جاتا ہے, اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں. یہ ایک اولڈ فیشن وہ میتھڈ تھا کہ وہ جو خون کی نالی بند ہوتی ہے اس کو کھولنے کے لیے. اب جو دنیا پوری میں ریکمینڈڈ ہے وہ پرائمری پی سی آئی ہے کہ آپ کے پاس جو ہی پیشنٹ آیا پرائمری پی سی آئی کی کریں. اور ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس ایک دو پیشنٹ آئے جو کہ ہمارے جو ورکنگ آورز میں آئے, ان کا ہم نے پرائمری پی سی آئی کی اور وہ ماشاءاللہ ابھی اپنے جابس پہ بھی ہیں اور اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس میں جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے سر وہ یہی ہے کہ جو صحت کارڈ کا ایشو آ رہا ہے. صحت کارڈ کی وجہ سے وہ پیشنٹ بچارے, ہمارے پاس ایک تو سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے جو کہ محدود پیمانے پہ ہے. اس کے علاوہ جو مین جو ہرڈل آ رہی ہے وہ ہمارا صحت کارڈ ہے. اگر وہ صحت کارڈ ہو جاتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ 24 آورز جو ہے وہ پرائمری پی سی آئی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے دل کے اٹیک کی وہ پرووائڈ کی جائے. سردار تنویر الیاس خان صاحب اور وزیر صحت جناب نثار انصر عبدالی صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ کی گورنمنٹ ہے اور صحت کارڈ کے لیے آپ وفاقی حکومت سے, مرکزی حکومت سے آپ درخواست کر سکتے ہیں. اس کی ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل گینز نہیں ہیں, بلکہ یہ انسانیت کا ایک ایشو ہے. انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی سے وابستہ ہوں, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سب کو دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات ہمیں گائیڈ کر دی, اچھا یہ جو کولسٹرول ہے ڈاکٹر صاحب, کولسٹرول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھا کولسٹرول ہوتا ہے اور ایک مضر صحت کولسٹرول ہوتا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایک نا ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹینز ہوتی ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ لو ڈینسٹی لیپو پروٹینز ہوتی ہیں. اس میں نا ڈائٹ کا وہ آ جاتا ہے کہ زیادہ جو چربی والا گوشت کھانا ہو یا لیک آف ایکٹیویٹی ہے وہ اس سے بیڈ کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں. تو عام طور پہ یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, ایکسرسائز اور ہیلدی لائف سٹائلز کو اپنائیں, سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں, اور اس کے علاوہ اپنا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں, اس میں ہم سنتے ہیں کہ مچھلی جو ہے اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں اس طرح کی وائٹ میٹ سے ملتی جلتی, یہ آپ کو اچھا جو پروٹین کے ساتھ ساتھ اچھا کولیسٹرول آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. بالکل, جو مچھلی ہے یہ ایک اچھا سورس ہے پروٹین کا, اور اس کے علاوہ ہیلدی ہارٹ کے لیے بھی ضروری ہے. ویسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دفعہ اکارڈنگ ٹو دا ہماری ویدر کنڈیشن اس طرح کی کہ سردیوں میں یوزلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 3 دفعہ مچھلی کا گوشت استعمال کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ میرپور میں تو یہاں پہ منگلا ڈیم بھی ہے, ڈیم میں کافی مچھلیاں ہیں اور سردیوں میں یہاں پہ تھوڑا سا اکنامیکل اویلیبل ہوتی ہیں. رادر مرغی سے, چھوٹے گوشت سے اور بڑے گوشت سے بہتر ان کا عام بندے کے لیے فائدہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہیں یہ جو اسٹریس ایسوسیٹڈ ہارٹ ڈیزیزز ہیں, ہم دیکھتے ہیں ڈرامے کے اندر بھی, فلم کے اندر بھی, کہ اچانک کوئی بری خبر ملی اور جناب وہ ان کے ابا جی اماں جی دل پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ واقعی ہوتا ہے یا فلمی سین ہے؟
نہیں بالکل ہوتا ہے. اس میں نا اس ڈیزیز کو کہا ہی بروکن ہارٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے, اور یہ اس شروع میں جاپان میں وہ سنا ہے ڈسکور ہوئی, وہاں پہ ٹاکو سوبو کے نام سے اس ڈیزیز کا نام ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب سٹریس ہوتی ہے تو انسان کا وہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں دل کی وہ ایک دم بند ہو جاتی ہیں. تو اس میں اور ایڈرینالین اور کیٹیکولامین ریلیز کی وجہ سے خون وہ جو دل کے پٹھے ہیں ان پہ اثرات ہوتے ہیں, اور وہ دل کا اٹیک ہی ہوتا ہے, اور ایسے پیشنٹ کو فوراً ہاسپٹل لے کے آنا چاہیے. اٹ مینس کہ یہ صرف ڈرامیٹک اور فلمی سین نہیں ہے, واقعتاً یہ ہارٹ, اور آپ نے یہ جو بات جاپان سے آپ نے بتا دی, بروکن ہارٹ اس کو کہا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا یہ جو ہمارا جینوٹائپ ہے, کہ جیسا کہ ہم نے کورونا کے دنوں میں سنا کہ برطانیہ میں, یورپ میں, جہاں پہ رنگدار نسلوں کے لوگ تھے یا ایشین جینز کے لوگ تھے, ان کو کورونا زیادہ, ان کی ڈیتھ ان کے اندر زیادہ پائی گئی, اسٹڈی کے اندر آیا. تو کیا ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بھی کوئی اسٹڈی ہے کہ ایشینز میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ سر اس پہ کافی ساری ریسرچ ہوئی ہے. ایشینز میں یوزلی جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہے اور اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے اس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز آتے ہیں جو کہ دل کے لیے بڑے برے اثرات پیدا کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی ڈائٹ کو امپروو کرنا چاہیے, دوسرا کوشش کرنی چاہیے کہ نمک سے ذرا پرہیز کیا جائے, اور جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے ان کے لیے احتیاط ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں, کیونکہ فیملی ہسٹری کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آگے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس پیشنٹ کو دل کا عارضہ لاحق ہوتا ہے, اگر اس میں خدا نہ خواستہ شوگر بھی ہو تو پیچیدگی بڑھ جاتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل. دیکھیں شوگر جو ہے نا جسم کے تمام اعضاء کو افیکٹ کرتی ہے, اسی طرح وہ دل پہ بھی اپنا اس کا افیکٹ ہے. تو اس میں ایک تو گڈ ڈائبیٹک کنٹرول ہے کہ شوگر کو اچھی طرح کنٹرول کیا جائے, اس کے لیے پراپر میڈیکیشن لی جائیں, اور اپنا کولیسٹرول لیول ہر 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد چیک کروایا جائے, تاکہ کیونکہ شوگر جو ہے وہ کولیسٹرول لیول کو بھی وہ ہائی کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے دل کی خون کی نالیوں پہ اثرات پڑتے ہیں اور وہ عام طور پہ دل کے اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا یہ غزالہ بی بی ہیں, انہوں نے سیکٹر F2 سے بڑا دلچسپ ایک سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم عموماً صبح کے وقت واک کرتے ہیں, لیکن اب میرپور کے اندر سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی چور ڈاکو موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں, تو واک کرنے کے لیے ہم جائیں, کوئی چور ڈاکو ٹکر جائے تو خدا نخواستہ دل کا دورہ نہ پڑ جائے. بالکل جی, یہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں وہ خواتین بیچاری واک کے لیے گئی ہیں, تو راستے میں کوئی رابری کے وہ انٹینشن سے کوئی چور ڈاکو مل ہی گئے. تو سیکیورٹی فورسز ہماری ماشاءاللہ 24 آورز وہ الرٹ ہوتی ہیں, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ذرا دیکھیں, کیونکہ لوگ آج کل اپنی ہیلتھ کانشیس ہیں, تو ان کی سیکیورٹی پہ خصوصی توجہ دی جائے. اچھا یہ ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, ہم عموماً میرپور میں دیکھتے ہیں, یہ سوالات بھی بہت سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, کہ ہم جناب واک کرنے کے لیے جب شہر میں نکلتے ہیں تو شہر میں جگہ جگہ پہ کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں, جنہیں بلدیہ والے صاف کرنے کی بجائے آگ لگا دیتے ہیں, تو پولوشن ہو جاتی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہیلدی واک ہو الٹا ان ہیلدی واک ہو جاتی ہے. کیا یہ دھوئیں سے, یہ پولوشن سے کوئی اثر ہوتا ہے واک کے اوپر؟ بالکل جی, یہ دیکھیں ہیلتھ جو ہے نا یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ایکشن ہے, اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے, اور وہی پھر ایک صحت مند معاشرے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب دھوئیں میں ہے تو وہ بے شمار دل کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں اس سے, اور ایون کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو دمہ ہوتا ہے یا کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے, تو وہ انہیں ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, سانس رک گیا یا اس طرح بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں, امریکہ میں یا دیگر ممالک میں جو غریب ممالک بھی ہیں, کہ ہر طرف جناب گھاس لگی ہوتی ہے سبز رنگ کی, درختوں کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, بیچ میں فیملی بچے یا نوجوان واک کر رہے ہوتے ہیں, ورزش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ماحول میں, اور یہ جو دھواں ماحول ہے جو کہ ہماری بلدیہ عظمیٰ ماشاءاللہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے آزاد کشمیر میں, میرپور میں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں, یہ دل کے مریضوں کے لیے یا عام انسان کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان میں ہمارے انتہائی معزز کلاسیفائڈ کارڈیولوجسٹ
جناب ڈاکٹر ندیم اختر صاحب جو کہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اس وقت ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں دل کے امراض کے حوالے سے, ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اور صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, ایک دفعہ میں KIC میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے گیٹ پہ دیکھا کہ بڑا شدید رش ہے. میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی تو پتہ چلا کہ ایک 18 یا 17 سال کا ایک نوجوان تھا جو کہ پٹھان کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ود ان منٹس وہ ایکسپائر کر گیا. اتنی چھوٹی عمر میں اچانک اٹیک ہونا اور ایکسپائر ہو جانا, یہ کیا ان یوزل ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے یا پھر خدا نخواستہ جن کا اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوتی ہے, اور اسی لیے یہ پرائمری PCI کو نکالا انوینٹ ہوئی کہ جتنا کم ٹائم خون کی سپلائی کم ہو, ٹائم کم ہو, اس میں بلڈ سپلائی کو ریسٹور کیا جا سکے. تو اس میں کوئی ان یوزل بات نہیں ہے. کارڈیالوجسٹ کے لیے تو ہمیں تو یہ آئیڈیا ہے, کئی دفعہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے اور جن لوگوں کا کوئی اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز ہو ان میں اس طرح ہو سکتا ہے. اچھا شفیع صاحب ہیں جی, شفیع صاحب نے اسلام گڑھ سے سلام دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحبان عموماً کہتے ہیں جی کہ سگریٹ نہ پئیں, اس سے ہارٹ دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. میرے دادا جی کی 95 سال عمر ہے اور وہ حقہ پیتے ہیں, ان کو کبھی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے؟ اب یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر GM پیرزادہ صاحب بھی تھے, 90+ ان کی ایج تھی, وہ چین اسموکر تھے. تو اس طرح کی ایگزامپلس کو لوگ کوٹ کر کے دل کو تسلی دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے. GM پیرزادہ صاحب کا جب بائی پاس آپریشن ہوا, میں اس وقت فرسٹ ایئر میں ہوتا تھا اور PTV 2 پہ لائیو آیا تھا. یہ مجھے آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے ایبٹ آباد میں دیکھا تھا. تو اس میں سر دیکھیں ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن اب ہمارے ہاں جتنے بھی ہم پیشنٹ یوزلی داخل کرتے ہیں وہ اسموکرز ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک پیشنٹ ایک ریفر کیا, وہ بیچارہ چین اسموکر تھا. تو ود دا پیسج آف ٹائم اور فیملی ہسٹریز اور ایٹسیکٹرا ان کی وجہ سے نا آج کل بیماریاں بڑی جلدی ظاہر ہو رہی ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو اس میں سگریٹ اسموکنگ, جو سگریٹ نوشی ہے, اس کو تو ہم میجر رسک فیکٹر کا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اسموکرز کو دل کا پرابلم ہوگا, آج نہ ہو کل ہوگا. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سگریٹ نوشی سے اجتناب کروائیں. اچھا اسی طریقے سے جی سارا صاحبہ ہیں, انہوں نے چڑوئی سے سلام دیا ہے اور ان کا سوال بڑا دلچسپ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا معاشرے کے اندر ذرا فزیکل موو کرتے ہوئے ایشو ہوتا ہے, جس طرح کہ ہمارے جا رہے ہیں حالات وغیرہ. کہتی ہیں کہ ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی کم, دوسرا جب سے کورونا آیا ہے ہمیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو کورونا کی کوئی خاص سٹرین ہوئی ہے ان میں سائلنٹ قسم کے ہارٹ اٹیکس بہت رپورٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل, کرونا جس طرح پھیپھڑوں پہ افیکٹ کر رہا ہے اسی طرح دل کے اوپر بھی ہوتا ہے, لیکن عام طور پر بہت کم تعداد ہے. اس میں دل کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کرونا کی پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر وہ کووڈ کی جو انفیکشن ہے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروائی جائے, اور ویکسینیشن جو ہے اس پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے 2 دفعہ وہ انجیکشن لگوائے ہوئے ہیں, ہم انہیں بوسٹر ڈوز ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. اچھا ایک اور یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, نمک سے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہارٹ کا, کیا مرچوں سے اور مسالوں سے بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل, ان کے بھی امپیکٹ ہوتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ماڈریٹ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, زیادہ مرچ مسالوں سے پرہیز کیا جائے. اسپیشلی جن میں خدا نخواستہ بیماری ہو گئی ہے ان بیچاروں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, زیادہ مرچ مسالے نہیں یوز کرنے. پہلے زمانوں میں لوگ عموماً دیسی گھی یا دوسرے گھی وغیرہ استعمال کرتے تھے اور پھر ورزش بھی کرتے تھے, کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے. آج کل یہ سارے کام چھوٹے ہوئے ہیں, تو باربیکیو کر کے یا بوائل کر کے چیزیں کھائی جائیں جو کہ زود ہضم ہو. عام طور پہ نا جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آلیو آئل کا کرتے ہیں. آلیو آئل ہیلدی ہارٹ اور کولیسٹرول فری ہوتا ہے,
کولیسٹرول فری ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب ہماری ایکٹیویٹیز بڑی محدود ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ سخت کام کرتے تھے, اب یہ ہے کہ گرلڈ اور یہ جو دوسرے ہیں, آلدو کہ ان کو بھی زیادہ اپنی ڈائٹ میں نہیں یوز کرنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر وہ ہے تو گرلڈ جو باربیکیو ہیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دیسی گھی یا یہ چیزیں یوز کی جائیں. بالکل صحیح ہے جی. جناب ڈاکٹر ندیم اختر, کلاسیفائڈ کارڈیالوجی, کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور, آپ نے AFIC راولپنڈی سے ایک سیٹ اپ, ایسا سیٹ اپ جسے کہ اسٹیٹ آف آرٹ سیٹ اپ کہا جاتا ہے, وہاں سے ٹریننگ کی اور اس وقت اہل جموں کشمیر کی میرپور میں بیٹھ کے آپ خدمت کر رہے ہیں. ریڈیو ہیل ٹائم ود جنید انصاری میں اس وقت ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام کے آخری چند منٹ ان میں ڈاکٹر ندیم اختر صاحب سے ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں. مہربانی فرما کر یہ جتنی باتیں ہیں انہیں غور سے سنیے اور پلے باندھیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی, اپنے بزرگوں کی دل کی بیماریوں سے حفاظت کر سکیں. اچھا ڈاکٹر ندیم صاحب, پروگرام کا بالکل اختتامی حصہ ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ 1 2 3 4 لوگوں کو آپ پبلک سروس میسج دیں کہ دل کا صحت مند ہونا ایک صحت مند جسم کے لیے, صحت مند انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے, کیا کیا کام کرنے چاہیے, ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ کیا ہے؟ سر, دل کی صحت کے حوالے سے کہ دل تو ایک جسم کا میجر آرگن ہے, تو اس کی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں پھر آپ کا جو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی, اپنے ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں, نیند پورا کریں, نیند کو پورا کریں. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں, بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں, اور اس کے علاوہ اپنی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں, زیادہ چربی والا گوشت استعمال نہ کریں, اور واک کا ورزش تو روزانہ کا معمول ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے یہ محمد علی بخش صاحب ہیں, انہوں نے جناب سمانی سے آپ کو سلام دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں خود بچپن سے لے کر اب تک روزانہ 18 سے 20 کلومیٹر میں واک کرتا ہوں, اپنے کام کی جگہ دکان پہ جاتا ہوں اور وہاں سے پیدل آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس کے باوجود کبھی کبھی یہ ایشو پیدا ہوتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, تو کیا واک سے بلڈ پریشر قابو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, واک سے بلڈ پریشر قابو ہو سکتا ہے, لیکن اگر تو مسلسل ہائی بلڈ پریشر آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے ادویات ہیں, وہ آپ اپنے معالج کو چیک کروا کے یا یہاں پہ KIC میں تشریف لائیں, یہاں پہ چیک کر کے ہم وہ دیکھ لیں گے. اگر ضرورت ہوئی تو پھر ادویات پہ سے بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں گے. عام طور پہ واک کرنے سے بلڈ پریشر یوزلی پہلے جو ہے نا وہ قابو آ جاتا ہے. اچھا, ایک چیز اور کہی جاتی ہے, اس پہ بہت سے سوال بھی آئے ہوئے ہیں, میں سم اپ کر دیتا ہوں اس چیز کو. لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا وزن 5 کلو کم کریں, 10 کلو, 15 کلو, 20 کلو, تو اسی طریقے سے آپ کی یہ جو بیماریاں ہیں یہ کم ہوتی جاتی ہیں. کیا اس میں صداقت ہے کوئی؟ جی بالکل, موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہے, تو جتنا آئیڈیل ویٹ ہونا چاہیے. آج کل تو ایون کہ فیس بک پہ, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ یہ بہت سارا چل رہا ہے کہ BMI کو ود ان لمٹس رکھا جائے, تو موٹاپے سے نجات جو ہے وہ بے شمار مسائل سے نجات دلاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے بالکل آخری چند ایک منٹ ہیں, 2-3 منٹ رہ گئے ہیں باقی. یہاں پہ ڈاکٹر ندیم اختر صاحب جو ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرپور میں بحیثیت کلاسیفائڈ کارڈیالوجسٹ آپ مریضوں کو جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. سن آف سوائل میرپور سے, آزاد کشمیر سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے آپ نے یہاں پہ ٹریننگ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میرپور آزاد کشمیر میں برطانیہ کے بہت زیادہ لوگ ہیں. ونس اپون اے ٹائم میرپور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوٹلنگ کا رجحان بہت کم تھا, لوگ عموماً گھر میں ہی کھانا کھانا پسند کرتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے تھوڑا سا خوشحالی بات لوگوں میں آئی یا رواج بدلے, اب ہوٹلز کے اندر کھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے. اس سے بھی بیماریاں سننے میں آیا کہ بڑھتی ہیں. تو کیا ہوٹلز والوں کو بھی کچھ گائیڈ لائنز مہیا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بیماریاں بڑھانے کا سبب نہ بنے؟ سر, اس میں نا جو ہوٹلنگ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ آئل اور وہ
کریم وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے, بہت سارے ایسے انگریڈینٹس ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ ریسیپیز کیسی چل رہی ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ کریم یوز کی جاتی ہے, بہت زیادہ آئل یوز کیا جاتا ہے, ایون کہ گھی میں وہ پکائے جاتے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کم آئل والے کھانے استعمال کریں جن میں تیل اور چکنائی بہت کم ہو. اچھا, ایک اور سوال ہے, آپ ڈاکٹر صاحبانی بتاتے ہیں کہ بیکری آئٹمز جو ہیں, جو اس طرح کے پروسیسڈ فوڈ ہے, اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل, اس میں بھی نا بیکری کی جو آئٹمز ہیں یہ عام طور پہ بہت زیادہ استعمال نہیں ان کا ہونا چاہیے. آپ ارلی مارننگ وہ ناشتہ وغیرہ میں وہ یوز ہوتی ہیں, تو اس میں ایک ریکمنڈیشن ہے کہ صبح کے ٹائم آپ اگر انڈا کھانا چاہتے ہیں یا بیکری کے جو بسکٹ وغیرہ یا بریڈز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ یوز نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. آخری میسج آپ سے ملوں گا جناب ڈاکٹر ندیم اختر صاحب. یہاں پہ جب بھی ہم KIC میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور کسی وقت میں ایک ایج لمٹ ہوتی تھی, ایک ایج گروپ ہوتا تھا کہ 40+, 50+, اس ایج کے لوگ ہوتے تھے جو کہ یہاں بیٹھتے تھے. اب تو نوجوان بھی آ رہے ہیں, تو پورے معاشرے کو آپ ایڈوائس دیں اس حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کیا جائے, ورزش کو اپنا وہ معمول بنایا جائے, خاص طور پہ مارننگ واک, اگر وہ خالی پیٹ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کریں, اور کھانے پینے میں اپنی احتیاط کریں جتنا ہو سکتا ہے. چکنائی والی چیزیں, زیادہ چربی والا گوشت ہو گیا, یا اس کے علاوہ نمک سے ذرا پرہیز کریں, اور زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال نہ کریں. KIC میں آپ کے یہاں پہ اس وقت کون کون سے ڈاکٹر صاحبان آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ ذرا ان کے اسماء گرامی بتا دیں, لوگ ذرا خوش ہو جائیں گے نام سن کے. یہ اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرپور کے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحبان ہیں, جیسے ڈاکٹر سعید عالم صاحب ہیں, ڈاکٹر رضا صاحب ہیں, اور ڈاکٹر برہان صاحب ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر نوید صاحب ہیں, ڈاکٹر سمیر صاحب ہیں. ماشاءاللہ ٹیم ہماری بھی اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب, وہ تو ہمارے سینئر موسٹ بندے ہیں, ان کا نام نہ لیا جائے تو یہ بڑی وہ کمی ہے. اور آپ کو جو پائنیئر ہیں ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر صاحب, ڈاکٹر یوسف صاحب, ان کی بلیسنگز بھی, دعائیں بھی حاصل رہتی ہیں. بالکل جی. اس میں نا تھوڑا سا وہ ایک ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں. تو اورنگزیب صاحب کا ماشاءاللہ بڑا وہ گریپ تھی, ان کی ایڈمنسٹریٹو گریپ تھی, اور بیک گراؤنڈ نالج بہت تھا, ایکسپیرینس تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ KIC کو ایسے چلایا جیسا کہ وہ سٹینڈرڈز کے مطابق ہونا چاہیے, اور سٹل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے. اور ان کا ویژن تھا کہ KIC ایک بڑا ادارہ بنے, اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. MS ڈاکٹر عامر عزیز ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے کوآپریٹیو ہیں, اور وہ ہر وقت ہم سے یہی پوچھتے ہیں آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ بتائیں. اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ پرابلمز ہوتی ہیں, اور عامر صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور ہر جگہ جہاں پہ ان کی پہنچ ہے وہاں تک وہ رسائی کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اچھا, ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب, ڈاکٹر بھی ان کو بعض احباب کہہ دیتے ہیں پیار سے, چونکہ صحت کے شعبے کے وہ وزیر ہیں نا, تو آپ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے ہیں. وہ بھی یہاں پہ KIC میں آئے تھے, 1-2 میں نے انٹرویوز بھی ان کے کیے, اور ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اس کو دل کے امراض کے علاج کا مکمل اسپتال ہم بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی ساتھ آپ کا تال میل ہونا, ہیلپ ہونا بڑا ضروری ہے نا, جو حکومتی لوگ ہیں. جی بالکل. منسٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے انوویٹو ہیں, اور وہ عوام کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں, اور ان کی ہدایت بھی ہے کہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز کام کیے جائیں. اور ہم ابھی ریسنٹلی میرا خیال انہوں نے وہ ہیلتھ پالیسی بھی, جو پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں وہ ہیلتھ پالیسی بھی انٹروڈیوس کروائی ہے, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ندیم اختر صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان پہ ہم سب, پورا معاشرہ, سوسائٹی عمل کرے. اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ پن پوائنٹ کی ہے جو چیز, وہ میں پاور کوریڈور تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ
بہت ضروری ہے دل کے امراض کے علاج کے لیے. اگر ہم یہاں پہ پرائمری پی سی آئی کرنا چاہتے ہیں, اینجیوپلاسٹی کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مہنگا علاج ہوتا ہے. اگر ہیلتھ کارڈ کی اجازت اس کے لیے مل جائے, انٹائٹلمنٹ اس پہ ہو جائے, تو یہ فائدہ پوری کمیونٹی کا ہے جو کہ سفر کر رہی ہے سیریس ہارٹ ڈیزیز سے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے جو کہی کہ ہر انسان اپنا خیال اگر خود رکھنا شروع کر دے تو نوبت یہاں تک آئے ہی نہ, ہارٹ ڈیزیز آپ کو نہ ہوں. زندگی کو سہل رکھیے, زندگی کو سادہ رکھیے, اور اچھے انداز میں اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے, لطف اندوز ہوئیے. آج کے پروگرام سے میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کا یہ جو معاملہ ہے جس کے متعلق ابھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی جو آزاد کشمیر کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر تھی, وفاقی حکومت نے اس پہ فنڈز روک لیے ہیں. اس پہ کافی زیادہ لوگوں کے اندر اضطراب ہے. تو ہم پہلے ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور دوسری کی درخواست کر رہے تھے, تو پہلی چیز بھی چھین لیا جانا یہ مناسب نہیں ہے. اس پہ غور کیجیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.